नाज़रीन, हम लोग अक्सर कंपेयर करते हैं ना कि दुबई और कनाडा में से बेहतर डेस्टिनेशन कौन सी है पाकिस्तानी फैमिलीज़ के लिए। तो आज की जो मैं आपके सामने कहानी लेकर आ रहा हूँ, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है। और एक ख़ातून है सुरैया, उन्होंने अपनी कहानी मेरे साथ शेयर की है, जिनके हस्बैंड पहले दुबई में काम करते थे और अब ये दोनों कनाडा में हैं। तो कैसे इनकी लाइफ को इम्पैक्ट किया है दुबई से कनाडा मूव हो जाने के डिसीजन ने, और कैसा महसूस करते हैं ये दोनों मियाँ बीवी अपने इस फ़ैसले के बारे में। आज की वीडियो में आपको उसी के बारे में डिटेल से बताऊंगा, साथ में इनकी कहानी भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, सुरैया ने अपनी कहानी मेरे साथ शेयर की, और जो उनकी कनाडा आने से पहले की सिचुएशन थी, स्पेशली उन दिनों जब उनके हस्बैंड दुबई में थे और वो पाकिस्तान में थी, तो जिन मराहिल से वो गुजरी हैं और जो जो उनके ऊपर बीती है, वो बहुत ही दुखी दास्तान है। और मैं समझता हूँ कि अगर वो सिलसिला जारी रहता तो शायद इन दोनों मियाँ बीवी की सेपरेशन हो जानी थी, क्योंकि जिस स्टेज पर इनका रिश्ता जा रहा था, उन हालात व वाक़यात की वजह से जो इनको दरपेश थे, वो इंतहाई अफसोसनाक था। तो क्या हुआ, किस वजह से इतनी दर्द भरी इनकी दास्तान थी, वही सबसे पहले सुनते हैं। तो नाज़रीन, सुरैया मुझे कहती हैं कि सुरैया और यूसुफ की शादी आज से 5 साल कबल हुई। उस वक्त यूसुफ दुबई में जॉब करता था और सिर्फ शादी के सिलसिले में पाकिस्तान आया हुआ था। और जब शादी हो रही थी उस वक्त ये अंडरस्टैंडिंग कन्वे की गई थी लड़की वालों को कि शादी के बाद लड़की यूसुफ के साथ दुबई चली जाएगी। लेकिन जब शादी का वक्त करीब आया और यूसुफ ने हालात और वाक़यात का जायज़ा लेते हुए ये देखा और सोचा कि अकेले रहने की निस्बत अगर वो सुरैया को भी साथ ले आता है दुबई, तो क्या खर्च होगा, क्या बचेगा, तो उसको निरा घाटे का सौदा लगा अगर वो सुरैया को साथ रखता है, क्योंकि वो पैसा जमा करने के अमल में मशगूल था गुज़िश्ता कई सालों से, और कुछ पैसा उसने जोड़ भी दिया था जो अ फ्यू मिलियन पाकिस्तानी रुपीस थे। लेकिन वो अपनी इस कोशिश को जारी रखना चाहता था, कम अज़ कम एक फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए, और उसके लिए अगर उसको सुरैया से दूर भी रहना पड़ता तो उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन सुरैया दूसरी तरफ यही सोचकर शादी कर रही थी कि वो शादी के बाद 1 महीने के अंदर अंदर दुबई चली जाएगी यूसुफ के साथ। तो नाज़रीन, सुरैया कहती है कि पहले जो उसको सब्ज़ बाग दिखाए गए थे शादी से, कि शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी दुबई चले जाएंगे, शादी हो भी गई। उसके बाद यूसुफ ने ये उस पर राज अफ़शा किया कि वो उसको दुबई लेकर जाने की पोजीशन में नहीं है। सुरैया ने कहा कि क्यों तुम मुझे अपने साथ दुबई नहीं लेकर जा सकते? तो यूसुफ ने कहा कि वो इस वजह से कि मेरी तनख्वाह टोटल 8,000 दिरहम है, और इसमें अगर मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ अपने साथ और एक स्टूडियो अपार्टमेंट रेंट करके उसमें रखता हूँ, तो बिल्कुल कुछ बचत नहीं होगी। इससे बेहतर है कि तुम कुछ वक्त पाकिस्तान में ही गुजारो, मेरे माँ बाप की खिदमत करो। जब मैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊँगा या मेरी तनख्वाह बेहतर हो जाएगी तो मैं तुम्हें अपने साथ दुबई ले जाऊँगा। तो नाज़रीन, ऐसे ही वक्त गुज़रता गया। सुरैया का बस नहीं चल रहा था, उसकी तो शादी हो गई हुई थी और यूसुफ अपने साथ उसको नहीं लेकर जा रहा था, तो वो ससुराल में ही वक्त बिताने लगी। तो डे टू नाइट उसकी यही रूटीन होती थी कि उठना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, घर के काम काज करना, फिर रात का खाना बनाना, चाय बनाना, फिर सो जाना। पूरे घर में जो सबसे छोटा वाला कमरा था ना, वो उसको मिला हुआ था, उसके साथ अटैच बाथरूम भी नहीं था, बाथरूम एक और साइड पर था। तो उसको क्योंकि यही कहा जाता था, क्योंकि घर में उसके एक और भाई भी था, तो उसकी फैमिली रहती थी। लेकिन सुरैया को यही कहा जाता था कि तुम अकेले रह रही हो तो तुम्हारी इतनी ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा स्पेस की, तुम छोटे कमरे में भी रह सकती हो। तो सुरैया कहती है कि मैं 1 साल गुजारा वहाँ, मेरे राइट्स को पहचाना नहीं जाता था, और मुझे सिर्फ दिलासा दिया जाता था कि तुम्हारा काम है अभी अपने शोहर का साथ दो और तुम यहीं रुको, और तुम्हारा मियाँ वहाँ पर 4 पैसे जोड़ ले, उसके बाद तुम्हें ही सुकून पहुँचाएगा।
پہلے ہی سال میں سریا کے یہاں اولاد بھی ہو گئی، ایک بیٹا اللہ نے اس کو عطا کیا، اس کا نام انہوں نے رضوان رکھا۔ بیٹے سے ملنے بھی یوسف نہیں آ سکا، بیٹے کی پیدائش کے 3 مہینے بعد یوسف آیا، اس نے بیٹے کو دیکھا اور ظاہر ہے اس کو خوشی تو ہوئی، لیکن سریا سے اس کا تعلق بہت ہی عجیب سا ہو گیا تھا۔ لانگ ڈسٹنس ریلیشن شپس ویسے ہی بہت کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں۔ یوسف سریا سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، کبھی کبھار اس کو فون کر لیتا تھا، اور فون پر بھی سریا کبھی بھی اپنی کوئی شکایت کرتی، حالانکہ کبھی کہتی ہے میں نے گھر والوں کو کوئی بات بھی یوسف کو نہیں بتائی، میں صرف اتنا بھی کہتی تھی کہ میرے سر میں درد رہتا ہے یا میری کمر میں درد ہے، تو یہ تک سننے کا روادار نہیں تھا یوسف۔ کہتا تھا کہ جتنی مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہوں اور جس جلا وطنی کو میں کاٹ رہا ہوں اور جتنی مشقت میں کر رہا ہوں، اس کے آگے تمہاری مشقت کیا ہے، تم تو سب کے ساتھ رہ رہی ہو، تمہارے پاس تو میکہ بھی ہے، سسرال بھی ہے، جو مرضی مطلب مزے سے تم رہ رہی ہو۔ تو اس کے نزدیک بلال بھائی میں مزے کر رہی تھی پاکستان میں، جبکہ میرے لیے ایسی زندگی کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا جس میں اس شخص کے بغیر اس گھر میں رہ رہی تھی جس کی وجہ سے میں اس گھر میں آئی تھی۔ تو میرا ایسا کانسیپٹ ہی نہیں ہے شادی کا کہ جو شوہر ہے وہ الگ رہے اور میں اتنے سارے لوگوں میں رہوں لیکن میرا شوہر ہی وہاں پر نہ ہو۔ تو کرتے کرتے اتنی دوری ہو گئی تھی یوسف کے ساتھ کہ اس کے واپس آنے کی بھی مجھے کوئی خاص خوشی نہیں ہو رہی تھی، بیکاز وہ واپس آیا تو اس کی بہنوں نے اس کو گھیر لیا، اور اس کا زیادہ وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ گزرتا تھا۔ میرے سے وہ عام طور پر تو کبھی بات کرنے میں پہل کرتا ہی نہیں تھا، اور کبھی میں اگر خود سے شروع کرتی بھی تھی کوئی بات تو وہ اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا کہ بس وہ فوراً سونے کی کرتا تھا، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، کیونکہ پاکستان میں تو ویسے بھی جب ویکیشن موڈ پر ہوتا تھا تو اتنا زیادہ مطلب میرے سے باتیں سننے کے کبھی موڈ میں نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس کا بس یہ ہوتا تھا کہ میں موج کروں، مستی کروں، کھاؤں پیوں، ہلا گلا کروں، بس اس میں اس کا دل لگتا تھا۔ کبھی کوئی سیریس بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتا تھا۔ میری مرضی ہوتی تھی کہ میں زندگی کو پلان کروں، تھوڑا آگے کا سوچوں، آگے کی بات کروں کہ بھئی کب میں نے بھی جانا ہے دبئی، یا رضوان کو کیسے میں اکیلے مینیج کرتی ہوں، مجھے کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں اور کب تک میں اس طرح سے اکیلے فیملی سنبھالتی رہوں گی، لیکن وہ کبھی بات زیادہ سننے میں موڈ میں نہیں ہوتا تھا۔ تو کرتے کرتے ہمارے درمیان دوریاں اتنی بڑھتی گئیں کہ جب 1 مہینے کی چھٹی پوری ہونے کے بعد یوسف واپس دبئی جانے لگا تو مجھے کوئی خاص فرق نہیں محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے پاکستان آنے سے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ He was emotionally captured and he was just not available emotionally. اگر 1 مہینے کے لیے وہ اس کا وجود پاکستان میں آ بھی گیا تھا تب بھی وہ مینٹلی اینڈ ایموشنلی کہیں اور ہی ہوتا تھا، اور میرے ساتھ اس کا صرف اتنا کنیکشن تھا کہ ایک چھت تلے 2 اجنبی رہتے تھے، اور اپنے بیٹے کو بس تھوڑا سا وہ اٹھاتا تھا، پیار کرتا تھا، اور وہ ذرا روتا تو اس سے بھی وہ تنگ پڑ جاتا تھا۔ مطلب اس کو نہ مجھ سے زیادہ لگاؤ تھا، نہ اس کو رضوان سے زیادہ لگاؤ تھا، اس کو بس اپنی دولت سے پیار تھا، اور وہ اس بارے میں کافی ایمبیشس تھا کہ میں نے اتنے پیسے جوڑنے ہیں، پھر میں نے اپنی کمپنی کھولنی ہے دبئی میں، اور میں نے جو ہے فائنینشلی گرو کرنا ہے، اور وہ شادی کے بعد بھی میں ہی لے کر چل رہا تھا۔ مطلب وہ اپنی ہی ایک دنیا میں رہتا تھا جس میں صرف وہ خود ہی ہوتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو فائنینشلی سیکیور اور سٹیبل کرنے کے خواب دیکھتا تھا۔ اس کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا تھا کہ میں ہوں بھی اس کی زندگی میں یا نہیں ہوں۔ میرا وجود اس کی زندگی میں بس ایسے تھا کہ ایک خانہ پوری ہو گئی ہے، کہ وقت تھا شادی کا، وقت نکلے جا رہا تھا، ان دا سینس کہ لوگ عام طور پہ 25-26 سال میں شادی کر لیتے ہیں، اس کی عمر بھی 28 سال تھی، تو اس نے سوچا کہ چلو شادی کر لیتے ہیں۔ تو ایک جو دنیا کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ اس نے پوری کر دی، پھر ساتھ میں اولاد بھی ہوگی، بس ٹھیک ہے، یہ ایک سائڈ پر سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کو میرے ساتھ اس سے بڑھ کر اور کوئی بھی لگاؤ نہیں تھا، اور وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ پیسے سیو کرنا چاہتا تھا۔ تو بلال بھائی میں بہت پریشان رہتی تھی کیونکہ ہمارا ریلیشن شپ بھی بہت ہی افیکٹ ہو رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنی زندگی ضائع کر رہی ہوں اس بندے کے ساتھ، کیونکہ یہ مجھے کوئی ڈائریکشن نہیں دیتا، اور نہ ہی مجھ سے یہ ڈسکس کرتا ہے کہ میں اگر اتنا بھی سوچ سکوں کہ چلو 1 سال کی یہ دوری ہے، 1.5 سال کی ہے، اس کے بعد ہم نے اکٹھے ہونا ہے، اس طرح کا کوئی سین ہی نہیں تھا۔ مجھے وہ بالکل کوئی ڈائریکشن نہیں دیتا تھا، اور مطلب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ اگلے 5 سال میں بھی یہ سچویشن بدلنے والی ہے، تو میں بہت ہی نا امید ہو گئی تھی، لیکن میں
دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ غیبی مدد ہو اور ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں اور ہمارا جو یہ ٹوٹتا ہوا بکھرتا ہوا گھر ہے یہ بچ جائے. کیونکہ مجھے سچ میں اس سے ایک تو محبت تھی, سیکنڈلی مشرقی لڑکیوں کی طرح جس طرح سے میرے ماں باپ نے جہاں میری شادی کی تو وہیں پر میں اپنا 100% دے رہی تھی کہ اسی وجہ سے, حالانکہ اس کو مجھ سے کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں تھی, لیکن میں پھر بھی اس گھر میں رہ رہی تھی اور اس کے ماں باپ کا خیال رکھ رہی تھی. اور حالانکہ میرا وجود وہاں پر ایک ایک کام والی کی حیثیت کا ہی تھا, لیکن اس کے باوجود میں اپنا 100% دے رہی تھی. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اپنے گھر کو بچانا چاہتی تھی. تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ یوسف کی جاب ہی چلی گئی. جب جاب چلی گئی تو اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے اور دبئی میں اور جاب ڈھونڈنے کی کوشش کی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کو دبئی میں جاب نہیں ملی اور چاروں ناچار اس کو پاکستان واپس آنا پڑا. لیکن ایک کام اس نے اچھا کر لیا ہوا تھا کہ اس نے کینیڈین امیگریشن کے لیے اپلائی کر لیا ہوا تھا اور اس میں اس نے مجھے بھی شامل کر لیا تھا. تو بلال بھائی, یوسف جب دبئی سے واپس آیا تو 1 سال پاکستان میں گزرا. 1 سال اس نے پاکستان میں نوکری کی جس سے بس کوئی گزر بسر ہی ہوتی تھی, اور وہ بھی زیادہ پیسے تو وہ گھر میں ہی لگا دیتا تھا. تو مطلب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچ رہا تھا. تو مین وائل کینیڈین امیگریشن جو اس نے اپلائی کی ہوئی تھی تو وہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے جڑے ہوئے تھے جو وہ دبئی سے جوڑ کے لایا ہوا تھا کہ ہم لوگ کینیڈا آ سکتے. لیکن کینیڈا جانے کے بارے میں یوسف نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ مجھے بھی ساتھ لے کر جائے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یوسف نے یہ سوچا تھا کہ ان لائک دبئی, کینیڈا میں جب ہم لوگ جائیں گے تو ہمیں چائلڈ بینیفٹ بھی ملے گا, جس کی وجہ سے ہمیں انیشلی سیٹل ہونے میں مدد ہوگی. اور اس کے علاوہ مطلب کینیڈا کو میں اس وجہ سے پریفر کرتی ہوں دبئی کی نسبت, اسپیشلی بچوں والی فیملیز کے لیے, کہ ماں باپ کے پاس یہ موٹیویشن نہیں ہوتی کہ وہ بچوں کو, مطلب کہ ایک ہسبینڈ کے لیے یہ کوئی موٹیویشن نہیں ہے کہ وہ بیوی بچے کو پاکستان میں رکھے اور خود اکیلے کینیڈا میں رہے, بیکاز اس کو کینیڈا میں اپنے ساتھ بیوی بچہ رکھنے میں زیادہ فائدہ ہے فائنینشلی کمپیئر ٹو اگر وہ ان کو پاکستان میں رکھے. تو اسی وجہ سے ہم لوگ کینیڈا آئے, اور جب وقت کے ساتھ ہم لوگ ساتھ رہنے لگے تو پھر یوسف تب جا کر مجھے اصل میں ملا اور میری اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. بیکاز کتنا بھی کوئی اچھا ہو, یہ جو لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہے اس کو کلٹیویٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے, اور رشتہ ہمیشہ ٹوٹنے کا ڈر لگا رہتا ہے. لیکن جب ہم ساتھ رہنے لگے تو 1 سال کے اندر اندر ہی سچویشن بہت بہتر ہو گئی, اور یوسف مجھے سمجھنے لگا اور اس کو میرے دکھوں کا, میرے درد کا بھی احساس ہو گیا. اور کینیڈا میں جب ہم آئے ہیں تو اب میں بھی جاب کر رہی ہوں اور یوسف بھی جاب کر رہے ہیں. اب رضوان ماشاءاللہ 3.5 سال کا ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے اسکول میں ڈال دیا ہے. تو میری جاب ایسی ہے کہ اسکول کے ساتھ ہی ایک ڈے کیئر ہے, میں وہاں پر کام کرتی ہوں. تو جب رضوان کی چھٹی ہوتی ہے تو میری بھی ساتھ ہی آلموسٹ چھٹی ہو جاتی ہے, اس سے 1 گھنٹہ پہلے. تو میں اس کو اسکول سے پک کر کے واپس گھر آتی ہوں, اور رضوان کی ورک فرام ہوم جاب ہوتی ہے تو رضوان گھر پر ہی ہوتے ہیں. تو ہماری زندگی جو اس طرح کی تھی کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے بہت دور رہ رہے تھے اور پھر اکٹھے بھی رہے, تو اتنے زیادہ لوگوں کا انفلوئنس تھا کہ بہت ہی زندگی میں بھونچال تھا, اور پاکستان کی کمائی میں بالکل گزارا بھی نہیں ہو رہا تھا. تو کینیڈا میں آ کر ہم لوگوں کی زندگی بہت اسٹریم لائن ہو گئی ہے, ہمارا ریلیشن شپ بھی کافی اسٹرانگ اور اسٹیبل ہو گیا ہے, اور زندگی کو ایک ایسی ڈائریکشن ملی ہے کہ اب ہم آپٹیمسٹک ہیں کہ انشاءاللہ آج سے 5 سال بعد کچھ بہتر کر جائیں گے اپنے لیے انشاءاللہ. تو اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ کینیڈا کو ایج حاصل ہے اسپیشلی مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اوپر, بیکاز یہاں پر جو آپ کو سیکیورٹی ملتی ہے اور جو بینیفٹس ملتے ہیں وہ آپ کو انیشل سیٹلمنٹ میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. اور ان لائک ان پلیسز کے جہاں ٹھیک ہے, ایک تو مطلب اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کی جاب چلی گئی اور اس کی وجہ سے یوسف کو پاکستان آنا پڑا, جو میں چاہتی بھی تھی کہ وہ آ جائے. لیکن اگر دیکھا جائے
تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ چاہے کتنی بھی محنت کر رہے ہوں اور کتنے بھی سالوں سے آپ اس ملک میں ہوں، آپ کبھی بھی وہاں سے نکالے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کی جاب چلے گی. اور اب تو بلال بھائی آپ کو پتہ ہے کہ اتنا ڈیفیکلٹ کرتے جا رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے ان کنٹریز میں بھی جاب کرنے کو کہ جس کی حد نہیں ہے. مطلب کہ اکثر ہی ویزاز ہی بند ہوتے ہیں، ویزاز ہی نہیں مل رہے ہوتے، تو جاب لینا تو درکنار، ویسے ہی انسان کے لیے جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم تو بہت خوش ہیں کینیڈا آ کر، ہمیں لگتا ہے کہ بہت اچھا ہم نے کیا. تو اگر ہم تینوں کنٹریز کو کمپیئر کریں نا، جیسے ایک دبئی ہے، دبئی خیر کنٹری نہیں ہے، دیٹس اے سٹی، بٹ آپ یو اے ای کہہ لو، اور پاکستان اور کینیڈا، تو ہم تو کینیڈا کو ہی پریفر کریں گے بیکاز کینیڈا میں ورک لائف بیلنس ہے، کینیڈا میں انسان کی عزت ہے، کینیڈا میں جب میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں اور تیسرا کوئی بندہ نہیں ہوتا نا، تو وہ ایک دوسرے کے لیے ہی اویلیبل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو آپسی تعلق ہے وہ بھی مضبوط ہوتا ہے، تو وہ پوری فیملی کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو ایز یو نو اسٹرانگ فیملی از دا فنڈامنٹل بلڈنگ بلاک آف سوسائٹی. تو وہ انوائرمنٹ ہمیں ملتا ہے جس میں ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اور ڈیفینیٹلی مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، میں بھی ڈالر کما رہی ہوں اور یوسف بھی ڈالر کما رہے ہیں، اور ہم جیسے چاہیں اپنی زندگی کو پلان کر سکتے ہیں. رضوان ماشاء اللہ اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کی فری کی ایجوکیشن چل رہی ہے. تو اور مطلب ایوری تھنگ از نائس اینڈ فائن. صرف یہ کہ گھر بہت مہنگے ہیں، لیکن ہمارا کوئی خریدنے کا موڈ بھی نہیں ہے بیکاز لانگ اسٹوری شارٹ، ان دا لانگ رن، مطلب آپ کو اینڈ تک جو لوگ گھر خریدتے بھی ہیں ان کی بھی پوری پوری زندگی گزر جاتی ہے مورٹگیج ہی پوری کرتے ہوئے. تو دے آر آلسو کائنڈ آف لیونگ آن رینٹ، اور جب مورٹگیج پوری ہو بھی جاتی ہے ایون دین دے ہیو ٹو ڈو پراپرٹی مینٹیننس، پراپرٹی ٹیکسز. تو لے دے کر ٹھیک ہے جتنا ایک بندے کو کرایہ دینا پڑتا ہے اس سے سمجھ لیں 1/3، لیکن 1/3 تو ان کو پھر بھی پے کرتے ہی رہنا پڑتا ہے آفٹر ہیونگ دا ہوم فلی پیڈ آف ان ٹرمز آف مینٹیننس اینڈ پراپرٹی ٹیکسز اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو بس ٹھیک ہے، زیادہ اس دنیا کے ساتھ کیا ہی دل لگانا، پتہ نہیں کب وقت پورا ہو جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے. سو وی آر ڈوئنگ فائن ایون کرائے پر بھی. لیکن دیکھیں گے اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے اتنا امیر کر دیا تو انشاءاللہ گھر بھی لے سکتے ہیں. تو بلال بھائی میں تو اسی کو پریفر کروں گی کہ کوئی بھی فیملی اگر پاکستان سے موو آؤٹ کرنا چاہ رہی ہے تو کوشش کرے کسی ایسے ملک میں جانے کی، چاہے کینیڈا نہ جائے لیکن کسی نہ کسی ایسے ملک میں جائے جہاں کم از کم شہریت مل جائے، جہاں ایسا نہ ہو کہ جاب جائے تو آپ کو وہاں سے ہی جانا پڑ جائے. تو ناظرین، سریا کی یہ باتیں سن کر میں نے بھی اگری کیا کہ یہ بات واقعی درست ہے کہ کینیڈا میں وہ بینیفٹس ہیں جو یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز، چاہے کتنا بھی آپ کو ان کی چکا چوند اچھی لگے، آپ کو ان کا کلچر، ان کی رونق اچھی لگے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو واٹ آر یو گیٹنگ آفٹر اسپینڈنگ یور ٹائم دیئر. پیسے تو وہاں پر اتنی مہنگائی ہے کہ جتنے مرضی آپ کما لیں ان ممالک میں کمائے ہوئے پیسے عام طور پہ وہیں رہ جاتے ہیں. یا تو لوگ اگر جوڑ پائیں تو وہ وہاں کوئی بزنس کھول لیتے ہیں، جس کے بعد بھی وہ ادھر ہی رہتے رہتے ہیں، وہ پیسہ وہیں سرکولیٹ کرتا رہتا ہے. اور اول تو میجورٹی کی کہانی یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. وہ جو کما رہے ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ وہاں پہ رہتے ہیں تو ان کا 1,000 درہم بھی نہیں بچا کرتا، وہ ٹوٹل پے چیک ٹو پے چیک ہی جی رہے ہوتے ہیں. تو بس یہ کہانی ہے. میں تو یہ سمجھوں گا کہ کینیڈا ہیز بن بیٹر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تینوں کنٹریز میں کہاں رہنا بہتر ہے، پاکستان، یو اے ای اور کینیڈا میں سے؟ نیچے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ.